नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हम्द व सना अल्लाह सुबहान व तआला के लिए, दुरूद व सलाम आका करीम और आपकी आल के लिए। अम्मा बाद, मेरे वाजिबुल एहतराम हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अमेरिका में 10 मुहर्रम है और जुमा का दिन भी है। 10 मुहर्रम है और जुमा का दिन है। तो मैं आज सोचा कि क्यों ना सानिया करबला जो है ना, उसको तारीख़ की रोशनी में बयान करूं, तारीख़ की रोशनी में बयान करूं। वो इसलिए कि हमने रूहानी तौर पे बहुत सारा बयानात भी सुने हैं और सानिया करबला पे बहुत सारी कुतब, तहकीकी कुतब वो लिखी जा चुकी हैं, बयान भी हो चुका है। ये 61 हिजरी से लेकर आज तक इतने वक्त गुज़र गया है कि लगातार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत यानी सानिया करबला को बयान किया जा रहा है, इख्तिसार के साथ। लेकिन थोड़ी सी हल्की सी बीच में बात कुछ लंबी भी हो जाएगी, क्योंकि ये तारीख़ी तौर पे मैं उसको बयान कर रहा हूँ। ये जो शाम का इलाका ना, शाम, सीरिया, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में फ़तह हुआ था। शाम, सीरिया, क्योंकि इसके साथ उर्दन भी लगता है, फ़लस्तीन भी लगता है, और ये तमाम जो जितना भी एरिया है ना, टोटल मिलाया जाए तो इसको 13 हिजरी से लेकर 18-19 हिजरी तक ये तकरीबन मुकम्मल हो गया था। जुज़वी तौर पे भी था और उसके बाद फिर मुकम्मल हो गया। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब शाम फ़तह किया, उनके दौर में शाम फ़तह हुआ, तो ये शाम जो है ना, ये रोमन अम्पायर के मतहत रहा है। ये रोमन अम्पायर, रोमन जो है ना, ये क्रिश्चियन थे, अहले किताब, और ये जो शाम के इलाका, ये सारे का सारा नसरानी थे, क्रिश्चियन लोग थे, इनमें क्रिश्चियन लोग थे। तो वो उनको इस्लाम सिखाना, उनकी तरबियत करनी और उनको राह रास्त पे ले आना, ये कुछ वक्त लगा है, काफ़ी सारा वक्त लगा है। एकदम उन्होंने कलमा तो पढ़ लिया, मुसलमान तो हो गए, हाँ जी, उन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर तो नहीं पाया, लेकिन हाँ जी, जो भी वो अपने मज़हब को छोड़ के इस्लाम में दाखिल हो गया तो उनको वेलकम कहा गया। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने ना सबसे पहले दमिश्क का जो अबू उबैदा बिन अल जराह, इसको गवर्नर मुकर्रर किया था। उनके बाद यज़ीद बिन अबी सफ़ियान, उसको गवर्नर मुकर्रर किया। ये जो यज़ीद बिन अबी सुफियान है ना, ये उस वक़्त कोई ताउन की बीमारी फैली थी, उसकी वजह से वो उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद तकरीबन 18 हिजरी में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने हज़रत अमीर मुआविया को गवर्नर दमिश्क जो है ना वो मुकर्रर किया। ये जो यज़ीद बिन अबी सुफियान और मुआविया बिन अबू सुफियान, ये जो दोनों ना सतीले भाई हैं, ये दोनों सतीले भाई हैं। बहरहाल उसके बाद वक़्त चलता रहा। जब दौर गुज़र गया ना खुलफाए राशिदीन का, तो आखिर में जाके फिर मैं भी उधर नहीं जाऊंगा। तो जो गवर्नर दमिश्क थे ना, इन्होंने अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया, यानी कि खिलाफत जो थी वो मलकियत में कन्वर्ट हो गई, बादशाहत में कन्वर्ट हो गई। ये भी उसके बाद
پھر جو امیر معاویہ تھے انہوں نے 56 ہجری میں 56 ہجری میں اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا. یہ جو خلافت کنورٹ ہوئی ہے نا وہ 41 ہجری میں ہوئی تھی. خلافت یا ملوکیت میں کنورٹ ہوئی ہے نا وہ 41 ہجری میں ہوئی ہے. تو امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو 56 ہجری کو انہوں نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا. اس وقت یعنی کہ آپ یوں حساب لگا لیں کہ جو یزید ہے اس کی 25 یا 26 ہجری کو ان کی پیدائش ہوئی ہے. تو جب یہ یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا گیا حضرت میر معاویہ کی جانب سے، تو انہوں نے ان کو نصیحت کی تھی. یہ جو نصیحت ہے نا یہ بڑی قابل غور ہے، کیونکہ اس کا میں بتاتا ہوں ایسے نہیں، میں جو ریفرنس ہوتا نا یہ بہت اس میں قوت ہوتی ہے، فورس ہوتی ہے. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ نمبر 1، حضرت حسین بن علی علیہ السلام نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 1. نمبر 2، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. نمبر 3، محمد بن ابی بکر عبد الرحمن بن ابی بکر. نمبر 4، عبداللہ بن زبیر. یہ 4 جو صحابہ کرام ہیں نا، آپ ان کو ابھی میں نا صحابہ کے طور پہ ان کا ذکر کروں گا. یعنی 4 مدینہ پاک کے یہ نوجوان بھی تھے، اور ان میں یہ بہت یعنی کہ دین اسلام کو سمجھتے تھے، اور دین اسلام کو یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا، اور ان کی قربت گزاری ہوئی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسین علیہ السلام، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، اور عبد الرحمن بن ابی بکر. اگر ان کا میں وضاحت کرنا چاہوں تھوڑی پھر بات لمبی ہو جائے گی. تو یہ بات جو ہے نا کیا کہی تھی؟ حضرت امیر معاویہ نے اپنی نصیحت کی تھی یزید کو. وہ کیا تھی کہ یہ جو 4 بندے نا ان سے ضرور بیعت لینی ہے، ان سے ضرور بیعت لینی ہے. اب یہ کس کتاب میں آیا ہے؟ کس نے اس کو روایت کی ہے؟ کوئی زبانی بات تو نہیں نہ ہوئی. وہ یوں ہے کہ اگر کوئی بندہ ریفرنس سے بک لکھتا ہے تو اس کو صدقہ سمجھا جاتا ہے، یار اس نے فلاں بک کا حوالہ دیا ہوا، یہ فلاں اس نے ریفرنس دیے ہوئے ہیں، اس کو کہتے ہیں ریفرنس بک. جو ویسے ہی بات کی جائے نا اس کو کہتے ہیں تقریری، یعنی عام زبان میں یعنی کہ ایک بندہ وہ تحریر لکھتا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ تقریری زبان ہے. اس کو جو اسکالر قسم کے بندے ہیں نا وہ اس کو نہیں سمجھتے. جو ریفرنس بک ہوتی ہے اس کو وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اب میں بتاتا ہوں یہ جو 4 بندوں کے بارے میں، 4 صحابہ کے بارے میں جو امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو نصیحت کی تھی کہ ان سے ضرور بیعت لینی ہے، وہ کن کتابوں میں شامل ہوا ہے؟ ابن کثیر، اس کی بک ہے البدایہ والنہایہ. ابن کثیر کی بک ہے البدایہ والنہایہ. امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، اس کی بک ہے تاریخ الامم والملوک. اور امام ابو حنیفہ دینوری کی کتاب کی بک ہے الاخبار الطوال. اور ابن اسیر کی کتاب ہے الکامل فی التاریخ. یہ 4 کتابیں بڑی مجھے. یہ جو اسکالر ہیں نا 4، یہ اسلامی اسکالر ہیں، یہ اہل سنت والجماعت ہیں، یہ کوئی باہر سے نہیں آئے. یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ بات سمجھنے والی ہے. یہ جو انہوں نے یہ 4
کے بارے میں نصیحت کی ہے نا، وہ ان کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ واقعات لکھے ہوئے ہیں. کیا؟ نمبر 1 ابن کثیر، اس کی بک، ان کی بک ہے البدایہ والنہایہ. امام محمد بن جریر طبری کی بک ہے تاریخ الامم والملوک. اور امام ابو حنیفہ دینوری کی بک ہے الاخبار الطوال. ابن کثیر کی بک ہے الکامل فی التاریخ. یہ 4 بکس ہیں، یہ ماخذ ہیں ہمارے، یہ ہمارے بہت، یہ ان کا اگر ان کی بھی لائف پہ بھی کوئی بات کرنی شروع کر دیجیے نا، تو یہ بھی بہت بڑے اپنے زمانے کے جو مورخ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اور بہت بڑے، ان کی تو بکس تو ہماری آگے تاریخ بنی ہے ان کی وجہ سے. ہاں جی. تو یہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی. اب حضرت امیر معاویہ کا 60 ہجری میں انتقال ہو جاتا ہے، 60 ہجری میں. تو 60 ہجری میں ہی جو یزید ہے یہ مکمل طور پر بادشاہ بن گیا. تو اس نے سب سے، یعنی کہ بیعت تو زبردستی لی گئی نا، یزید نے تو بیعت لوگوں سے بہت زبردستی لی سب سے، تو ان پہ بھی پریشر ڈالا. بہرحال میں اس کو، کیونکہ میرا جو ہے نا اس وقت موضوع وہ ہے ثانیہ کربلا، میں نے اس کو ہی لے کے آنا ہے. امام حسین علیہ السلام یہ نواسہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ کے والد گرامی حضرت علی علیہ السلام ہے، آپ کی والدہ گرامی والدہ صاحبہ وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا. ہاں جی. یہ ایک خاندان ہی جو ایسا نا، یہ پاک خاندان ہے. ان کو تو بالکل اہل بیت بھی ان کو کہتے ہیں، لیکن یہ ان کو اللہ پاک نے بہت فضیلتوں سے نوازا ہوا ہے. ہاں جی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے ایسے فرمان ہیں ان کے حق میں ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہ جب مجبور کیا گیا، جو گورنر مدینہ تھا تو انہوں نے مجبور کیا، تو آپ نے مکہ کا سفر شروع کر دیا. مکہ گیا تو پھر اس کے پیچھے یعنی کہ حاجیوں کے بیس میں وہ یزید نے، اور یا گورنر کیا تھا مدینہ، انہوں نے یزید نے حاجیوں کے روپ میں وہ پیچھے بندے لگا دیے. پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ سے بھی خطوط آئے ہیں. ہاں جی. گئے تو ادھر گئے تھے نا امام حسین علیہ السلام بمار اپنے اہل و یال اور یہ سارا کچھ لے کے ساتھ. پھر کوفہ سے بھی خطوط آ گئے. جب خطوط آ گئے تو وہ تو تھیلے بھر گئے تھے نا. کوئی یہ تو آبادی کے لحاظ سے تو یہ ٹھیک، کروڑوں میں نہیں تھی آبادی، لاکھوں میں آبادی نہیں تھی، ہزاروں میں آبادی تھی. لیکن جو آپ کے پاس خطوط آئے ہیں انہوں نے کہ یہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ آ جائیں، تشریف لے آئیں. میں اس کو اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، ہمارے پاس آ جائیں. وہ تھیلے بھرے گئے تھے. ہاں جی. 500 600 200 1000 ایسے آپ کے پاس وہ تھیلے محفوظ تھے، وہ خطوط آئے ہوئے تھے آپ کو. بہرحال آپ نے وہ سفر جو ہے نا وہ پھر ادھر کو جاری کیا عراق کی طرف. اب عراق کی طرف سفر شروع کیا تو پورا آپ کا خاندان، آپ کے اصحاب اور سارے آپ کے ساتھ شامل تھے. امام پاک نے باقاعدہ ان کو کہا بھی کہ جو بھائی آپ واپس جانا چاہتے ہیں واپس چلے جائیں. لیکن نہیں کسی نے انکار کیا. اس میں تو آپ کے بنو ہاشم کے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراد بھی تھے، دوسرے بھی لوگ تھے، تو وہ سب چلے گئے. آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے یہ ہوتا ہے، ابھی یہ جز بیس کا میں شروع کرتا ہوں کہ جو یزید ہے نا، یزید یہ جب 60 ہجری میں مکمل بادشاہ بن گیا تھا تو یہ اس کا مزاج بڑا سخت تھا، مزاج بہت سخت تھا، سخت گیر تھا. اور یہ اس کو شکار کی بھی عادت تھی، شراب نوشی بھی کرتا تھا. کیوں کرتا تھا؟ اب سوال تو اٹھتا نا، کیوں کرتا تھا یہ ایسی باتیں، کیوں وہ کرنی شروع کی ہوئی تھی اس نے؟ وہ بات یہ ہے کہ جو
ایک قبیلہ ہے وہاں شام میں ایک قبیلہ تھا بنو کلاب، کاف کے اوپر زبر ہے، کلب، بنو کلب۔ یہ وہ ڈیزرٹ تھا، آبادی نہیں تھی، وہ علاقہ کھلا تھا۔ تو جو ان کی والدہ تھی نا یزید کی، ان کا نام ہے میسون۔ ان کا نام کیا ہے؟ میسون بنت بہدل، بے ہے دال لام بہدل۔ یہ جو میسون ہے نا، یہ بنیادی طور پر بچپن میں یہ کرسچن تھی، اور اس کی یعنی کہ جو گروتھ ہوئی ہے وہ بھی کرسچن کے گھر میں ہوئی ہے۔ اور جو ان کا باپ ہے میسون کا، وہ بھی جو ہے نا وہ اپنے علاقے کا سردار تھا، اپنے علاقے کا سردار تھا۔ تو اس سے جو میسون ہے، میسون بنت بہدل، یہ ان کی والدہ ہے۔ کن کی والدہ ہے؟ یزید کی والدہ، یزید کی والدہ۔ اب اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، جب شادی ہو گئی حضرت امیر معاویہ سے، تو وہ اسلام قبول کر لیا۔ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں، روایات میں تھوڑی نہیں، مورخین نے کچھ تھوڑا سا آگا پیچھا کیا ہوا، لیکن میں کہتا ہوں کہ انہوں نے شادی کر لی تو اسلام قبول کر لیا تھا اس نے۔ لیکن ایک بات ہے، وہ تو صحرا تھا، وہ ڈیزرٹ تھا، کوئی ایک بات ہے، جب اتنا ہوتا تو 50 گاڑی ادھر ہوتے ہیں، 30 گاڑی ادھر ہوتے ہیں، ایسے کر کے وہ سارے پھر ان کا ایک سردار ہوتا ہے۔ تو وہ جو میسون کا والد تھا نا، ان کا نام تھا بہدل، وہ سردار تھا اس اپنے علاقے کا۔ تو اس کو جو میسون ہے، اس کو محلاتی جو زندگی ہے وہ اس سے دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ پھر تو محل بن گیا نا، دربار بن گیا، بڑا لمبا چوڑا کام ہو گیا دمشق میں۔ تو اس کو زیادہ تر وہ ایسے کرتی تھی کہ اپنے وہ لے کے نا، یزید کو چھوٹا بچہ تھا نا، وہ ان کو لے کے اپنے ماپیاں دے گھر چلی جاتی تھی، پنجابی چے کو ماپیاں دے گھر چلی جاتی، وہ پھر تھوڑا وقت گزارنا پھر آ جانا، پھر آن کے۔ ایک بہن بھی سی یزید دی، لیکن وہ بچپن چ تھوڑا جہا نا وہ انتقال وہدا ہو گیا، اس کا فوت ہو گئی سی۔ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یزید کی جو والدہ ہے نا، کہ یہ کیونکہ صحرائی طور پہ دیکھا جائے، ڈیزرٹ میں دیکھا جائے، تو اس لیے اس کا بچپن جو آنکھیں جو ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ۔ یار دیکھو نا، اب ہوں پنجابی بھی تھوڑی بچ بول لیے تو وہ بھی چنگا سواد آتا۔ عام زندگی دیکھو، جڑی اولاد ہے نا، بچے یہ ماں دے نال ہوندے ہیں، کیونکہ چوگا دیندی ہے نا، ماں جی، امی جان جی، مما جی۔ وہ جب اسے مانگیں گے، ہاں میرا بیٹا کی گل ہے، اچھا مینوں آ چیز چاہیے، آ لا پتر اپنا آ جی، انہیں نہیں اپنے رام دیکھنا، وہ مہیا کر دی۔ اس واسطے اولاد جڑی ہے، اکثریت جڑی ہے وہ ماں کی طرف جاتی ہے۔ پیو تو ساری وقت ہی باہر گزرتا، ہاں جی، کما کے لیا کے گھر دینا، تے ماں نے انہوں بچوں کو پالنا تے کرنا۔ اس واسطے یہ بھی جڑا ہے نا یزید، انہوں اپنی ماں دے نال رہ کے، وہ ماحول نو دیکھ کے یہ سخت گیری پیدا ہو گئی، ہے جی۔ پھر شکار دا شوق پیدا ہو گیا، پھر نال انہیں شراب نوشی بھی شروع کرتی۔ ایک گلاں جڑیاں نا، یہ کنے لکھیاں؟ ہوں گل تو یہ آ گئے نا، سواد تو آنا میں ریفرنس دوا تو گل بنتی پھر، ہاں جی۔ ہوں یہ 3 وڈے سکالرز ہیں اسلام دے، وڈے سکالر 3: امام تبری، یہ تاریخ تبری دے وچ انہوں نے یہ واقعہ لکھیا کہ یہ واقعی گل ٹھیک ہے کہ یزید دی جڑی ماں ہیگی ہے وہ بنیادی طور پہ پیدائشی طور پہ کرسچن سی۔ اچھا، امام بلازری انصاب الاشراف ان کی بک ہے، اس میں ذکر کیا ہوا ہے انہوں نے۔ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ، اس میں ذکر کیا۔ یہ 3 جو میں نے نام لیے ہیں مورخین کے، اور یہ تینوں جو ہیں نا، یہ جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہیں، ہاں جی، اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، یہ سارے اہل سنت ہیں، ہاں جی۔ کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے،
کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا. یہ ان کا اپنے اپنے سارے کے جو چاروں امام ہیں ان کی اپنی اپنی فقہ ہے. ہاں جی، یہ جو میں نے نام لیے یہ بالکل یعنی اہل سنت والجماعت سے ان کا تعلق ہے، ان کا. ہاں جی، یہ جو جنہوں نے یہ محسون یزید کی والدہ کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں. اب بات یہ ہوتی ہے کہ جب یزید کے سامنے حضرت حسین علیہ السلام کا سر مبارک جو تھا نا، سر مبارک وہ سامنے رکھا گیا. تو یزید نے ایک بڑا نا ایک تاریخی الفاظ بولے ہیں. تاریخی کیا؟ اس نے کہا کہ آج ہم نے مقتولان بدر کا بدلہ لے لیا اور پرانے حساب برابر کر دیے. واہ جی واہ، سبحان اللہ. یہ بھی ابن اسیر کو پڑھ لیں، علامہ جلال الدین سیوطی کو پڑھ لیں، ابن جوزی کو پڑھ لیں. یہ بھی اہل سنت والجماعت ہیں جنہوں نے یہ ان کا تاریخی جملہ لکھا. آج ہم نے بدر کے مقتولین کا بدلہ لے لیا، پرانے حساب چکا دیے. یہ جو بدر ہوئی ہے نا، جنگ بدر، جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے مکہ مدینہ پاک آ گئے، ابھی 1 سال نہیں ہوا تھا. 2 ہجری کو وہ ابو جہل، عمر بن ہشام، یہ 1000 بندے کا لشکر لے کے آ گیا تھا. پیچھے 1000 بندے کا لشکر لے کے آ گیا. تو ادھر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 ان کا وہ جو تھا وہ لے کے سامنے میدان میں آ گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اے ربا یہ آج تو نہ سانو بچایا نا، تیرا قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہنا. میں وہ اپنے لفاظ یعنی آپ دی جڑی دعا ہے نا وہ بیان کیتی ہے. ہاں جی، کہ پھر نہیں نام لینا تیرا کسا قیامت تک. رب تعالیٰ نے 1000 فرشتہ پھر بھیجتا، وہ پھر 1000 فرشتیاں دی مدد دے نال جنگ بدر جڑی ہے نا وہ فتح ہوئی. وہ دے وچ جڑی دادی ہے نا یزید دی دادی ہندہ، یہ 3 رشتہ دار، خونی رشتہ دار، ایک پیو، ایک چاچا، ایک بھرا، یہ 3 قتل ہوئے سی. اتبا، شیبہ، ولید بھی سکا بھرا، اتبا باپ ہے، شیبہ جڑا ہے وہ چاچا لگتا ہندہ دا، یزید دی دادی دا. یہ کنہ نے قتل کیتے؟ یہ 2 بندیاں کو قتل ہوئے ہیں، 2 ہسیاں کو قتل ہوئے ہیں. ایک ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، دوسرے ہیں علی علیہ السلام. یہ تینوں بندے جو ہیں نا یہ قتل ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں. اور مارے تو ان کے جو ابو جہل بھی مارا گیا، بچوں نے مار دیا تھا اس کو. تو ہاں جی، 2 چھوٹے بچے، معاذ اور معاوض 2 بچے تھے، انہوں نے قتل کر دیا تھا ابو جہل کو. یہ پھر اگلے سال پھر ابو سفیان لے کے آ گیا 3000 کا لشکر. ادھر ہمارے نبی پاک 1000 لشکر لے کے گئے تھے. اس میں تو پھر تھوڑے سے بیچ میں وہ نام آتا ہے عبداللہ بن ابی کا، وہ 500-600 بندہ لے کے الگ ہو گیا. چلو یہ تو کچھ مچ ہوا ہے نا روایتاں، جو میں کی انہوں نے گل کرا. اچھا وہ سارا وہ مقابلہ ہویا. وہ جڑی جنگ سی نا، جتی جنگ سی وہ پھر جدوں آقا کریم نے پہاڑی دے اتنے بندے 50 آدمی جو کھڑے کیتے تھے نا، کھڑے کیے ہوئے تھے اوپر. ہاں جی، وہ آپ نے کہا کہ ان کو اترنا نہیں ہے، وہ اتر آئے اور مال غنیمت کے لالچ میں وہ نیچے آ گئے. اللہ پاک نے ان کو بعد میں معاف بھی کر دیا، لیکن ان کی وجہ سے
جو جنگ احد ہے وہ جیتی ہوئی جنگ جو تھی نا وہ اس کو شکست میں تبدیل ہو گئی. اب جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہے نا، حضور کے چچا مبارک آیا ہے، سبحان اللہ، حضور کے چچا مبارک، ان کو کس نے شہید کیا تھا؟ وہ واشی. ہاں جی، واشی جو تھا نا وہ غلام تھا، ان کو ہند نے تیار کیا کہ ایسے کرو کہ یہ حمزہ کو نہیں چھوڑنا. حمزہ سامنے آیا تو اس نے ایسا نیزہ مار کے تو ان کو پھر انہوں نے کیا کیا؟ مسلح کیا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مسلح کیا. مسلح کہتے ہیں ناک بھی کاٹ دیے، کان بھی کاٹ دیے، ہونٹ بھی کاٹ دیے، آنکھیں بھی نکال دی، ہاں جی، ہاتھ بھی کاٹ دیے، پاؤں بھی کاٹ دیے، اور سینہ بھی چکا دیا، اور بیچ میں سے کلیجہ نکال کے سارا جن چبا گئی ہندا. اتنی وہ یعنی کہ تھی ظالم اس وقت. ہاں جی، تو وہ ایسا اس نے کام کیا، کیونکہ ہوتا اندر آگ ہوتی ہے نا. بھی میرے تو 3 قتل ہو گئے، رشتے دار قتل ہو گئے، تو میں ان سے بدل لے. بس وہ ایسا وقت گزر گیا. اب میں دوبارہ پھر واپس آتا ہوں. جب حسین علیہ السلام وہ رک گیا نا ادھر کا عراق کا، تو آگے جا کے پھر راستے میں گھیر لیا ہر نے. وہ ایک دستہ فوج کا لے کے آ گیا، کمانڈو کو اپنے، اچھا بڑا دستہ تھا اس کے پاس، وہ کمانڈر تھا ان کا. اب اس نے نا کہنے لگا کہ آپ ایسے کریں کہ مجھے حکم ہے کہ آپ کو یعنی کوفے کی طرف نہیں جانے دینا، کیونکہ ادھر سے خطوط آئے ہوئے تھے نا، ان کو پتہ تھا. ہاں جی، خطوط آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا آپ کو، ہمیں گورنر کا حکم ہے، ہم ادھر نہیں جانے دیں گے آپ کو، آپ ادھر چلیں. کربلا میں لے گئے. وہ کربلا تو اس وقت بڑا کھلا زبردست طور پہ وہ تو میدان تھا. اب تو بلڈنگیں بن گئی، شہر بن گیا، بہت کچھ بن گیا، روزے بن گئے امام پاک دے اور جڑے آپ دے ساتھی تھے انہوں دے. ہاں جی، تو وہ لے گیا، او زبردست طور پہ کھلا، اینا چوڑا لمبا، بڑا سہرا سی، بڑا لمبا چوڑا. امام پاک دے نے کہا کہ آپ یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہمیں حکم ہے. بہرحال وہاں جا کے انہوں نے دریائے فرات کے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے انہوں نے کہا یہ تو وہاں خیمے لگا لیں. وہاں انہوں نے خیمے لگا لیے. اب جو گورنر کوفہ نا، اس کا نام ہے عبید اللہ بن زیاد. کیا نام ہے؟ عبید اللہ بن زیاد. زیادہ تر ابن زیاد کے نام سے مشہور ہے. ہاں جی، تو اس نے حکم بھیجا کہ آپ ایسے کریں کہ ان کا نا پانی بند کر دو. 7 محرم کو 61 ہجری 7 محرم، یعنی کہ جو امام حسین علیہ السلام اور ان کا سب کا پانی بند ہو گیا. یہ جو پانی بند ہوا نا، اوپر سے گرمی، سورج، اتنا سورج کی گرمی تھی، تپش تھی کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا. یار ہم اپنے بارے میں سوچ لینا، کبھی دھوپ میں ایک آدھا پونا گھنٹہ باہر نکل کے کھڑا ہو جانا تو وہ دھوپ کی وجہ سے ہمارا پریشانی ہو جاتی ہے، پیاس اتنی لگتی ہے کوئی صاحب نہیں. ہاں جی، تو ان کا 7 محرم کو ان کا پانی جو نا وہ بند کر دیا گیا ابن زیاد نے. جب پانی بند کیا گیا تو جو ان کے پاس مشکیزیں تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. پانی کے ختم ہو گئے تو پھر تو پیاس کی وجہ سے بچے بھی جو دن روتے تھے، چیخیں مارتے تھے، اور جو بڑے لوگ تھے عمر کے وہ بھی پیاس کی وجہ سے نڈال ہو گئے، بہت پریشانی ہوگی. خواتین بھی تھی، بیویاں بھی تھی. ہاں جی، وہ سارے ایسے ہو گیا. لیکن انہوں نے یہ جو فوج تھی نا، یزیدی فوج، اس نے کوئی امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت اور صحابہ کرام، ان کے صحابہ، ان کو کوئی پانی کا ایک قطرہ بھی دریائے فرات سے نہیں لینے دیا، ایک قطرہ بھی نہیں لینے دیا. کوشش ہوئی ہے، حضرت عباس علمدار وہ گئے ہیں، لیکن نہیں ایسا کوئی کچھ انہوں نے وہ نہیں ہونے دیا، یعنی کہ جو وہاں پہرا لگا دیا تھا، بڑی بڑی فوج وہاں کے دریائے فرات پہ ناکہ بندی کر دی تھی.
ناکہ بندی کی وجہ سے وہ پانی نہیں ملا. پھر 10 محرم کو پھر امام پاک کا وہ سلسلہ شروع ہو گیا، شہادتوں کا مقابلہ ہو گیا. آپ دیکھیں کہ پیاس بھی ہے، دھوپ بھی ہے، ہاں جی، اور جو اس کی وجہ سے وہ یعنی کہ ایک علی اصغر بھی گیا، شہید ہو گئے، اور علی اکبر بھی شہید ہو گئے، عباس علمدار بھی شہید ہو گئے، اونا محمد بھی شہید ہو گئے. یعنی کس کس کا نام، یعنی کہ 18 افراد آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے نا، وہ سارے کے سارے یہ میدان کربلا میں انہوں نے شہید کر دیا. بڑی بے دردی سے شہید کیا، اتنی بے دردی سے. یار مسلمان ہو کے یہ کام انہوں نے کیا نہیں، انہوں نے کہا حکم ہے بس، کیونکہ بادشاہ تھی اور انہوں نے کہا جو حکم آ گیا بس کو ختم کر دے. پھر آخر میں امام حسین علیہ السلام ان کی بھی شہادت ہو گئی، ان کا سر کاٹ لیا گیا. پھر ان پہ گھوڑے دڑائے گئے لاشوں پہ. یہ مسلح کیا ہے انہوں نے، وہ پرانا مسلح جنگ عہد کا یاد کریں. ہاں جی، اور آج پھر میں وہ ادھر آتا ہوں کہ انہوں نے وہ لاشوں کے اوپر یعنی کہ گھوڑے دڑا دیے، ان کے سر کاٹ لیے. ہاں جی، خیموں کو آگ لگا دی گئی. بیبیاں یار انہوں نے چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، ان کو بے پردہ کر دیا گیا. ہاں جی، کیا کرے، کیسے یہ ان مسلمانوں نے کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ. ہاں جی، کوئی یعنی کچھ چیز بس اقتدار تھا، بادشاہ تھی، کیا اور ہو سکتا ہے. جب خلافت سے کوئی ملکیت ہوگی تو پھر یہی بات ہونی تھی نا، پھر انہوں نے کر دیا. تو میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام پڑھنے کی توفیق فرمائے، ہمیں آپ کی آل پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق فرمائے، اور یہ جو ثانیہ کربلا ہے نا، اس کو بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑے عقیدت سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.